बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीन रात चतराल से 35 किलोमीटर के फासले पर एक वादी है किलाश। इसमें किलाश कबीला आबाद है। ये लोग 2000 साल पहले सिकंदर आजम के साथ यूनान से आए। सिकंदर आजम बरसगीर आया, बरसगीर से दरिया सिंध के रास्ते इराक पहुंचा और वहां इंतकाल कर गया, जबकि ये लोग किलाश की वादी में पनाह गज़ीन हो गए। ये यूनान के कदीम मजहब को मानने वाले लोग हैं। इनके 12 देवता और देवियां हैं और ये इनकी परस्तश करते हैं। इस वक्त इनकी तादाद 3500 से 4000 के दरमियान है। ये अपनी ही किस्म के अनोखे लोग हैं और इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग चतराल और किलाश आते हैं। 2 फरवरी को तालिबान ने 50 मिनट के एक वीडियो पैगाम के जरिए इन्हें इस्लाम कबूल करने या फिर मौत का सामना करने का मैसेज दिया। ये वीडियो पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान डिस्कस हो रही है। दुनिया हैरान है कि आज के दौर में किसी कबीले को धमकी के जरिए कैसे मुसलमान बनाया जा सकता है। यूनान इन लोगों को खैरियत देने का सोच रहा है और अगर ये फैसला हो गया तो आप खुद सोचिए कि हमें सकाफती, सियासी और सफारती लिहाज से कितना बड़ा नुकसान होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का असकुत नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बरवक्त भी है और दुरुस्त भी। मुल्क में किसी भी शख्स, किसी भी कम्युनिटी को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लोगों को इनके अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है और रियासत को इस हक की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो 2 दूसरे वाकयात की तरफ भी मबजूल करवाना चाहता हूँ। 6 फरवरी के अखबार में खबर शाया हुई कि एक ग्रुप ने लाहौर के बस अड्डों पर पम्फलेट्स बांटे जिनमें यह धमकी दी गई कि बसों में फिल्में और मौसीकी नहीं चलनी चाहिए। कराची में भी 17 फरवरी को DIG ट्रैफिक को धमकी मौसूल हुई कि आप कराची की बसों में म्यूजिक बंद करवाएं वरना आपका दफ्तर उड़ा दिया जाएगा। मैं खुद फौहश फिल्मों और लाउड म्यूजिक के खिलाफ हूं, लेकिन ऐसे फैसले धमकी के जरिए नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस को इसका भी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर धमकी कानून बन गई तो फिर हुकूमत की रईस से रेट भी खत्म हो जाएगी और लोग पेट्रोल डलवाने के लिए भी धमकी का बंदोबस्त करेंगे। रियासत को रियासत होना चाहिए, धमकस्तान नहीं बनना चाहिए। ख़वातीन रात हुकूमत ने शुमाली वज़ीरिस्तान में महदूद ऑपरेशन शुरू कर दिया। आज पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों खसू खेल, हैदर खेल, अदक और खुशहाली में 3 बड़ी कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के 6 ठिकाने तबाह हो गए, 38 शिद्दत पसंद मारे गए और इन मरने वालों में उज़्बक, ताजिक, तुर्कमान और अफगान भी शामिल थे। हुकूमत ने दावा किया कि इस कार्रवाई में वो ग्रुप भी निशाना बने जिन्होंने पेशावर के सैनमाओं पर हमला किया था और पेशावर में मेजर जहांज़ेब को निशाना बनाया था। जमात इस्लामी ने इस ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन ने हुकूमत से ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा कर लिया। आज इस ऑपरेशन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। आज कराची में दहशतगर्दी के 5 वाकयात पेश आए जिनमें 5 लोग हलाक हो गए। औरंगी में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के 2 रहनुमा भी जाँ बहक हो गए। ये वाकया साबित करते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान और कराची दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हो चुके हैं। हुकूमत शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करेगी तो तालिबान कराची को टारगेट करेंगे। क्या हुकूमत इस हकीकत से वाकिफ है? कल कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के DG तारक लोधी ने इंकशाफ किया था कि इस्लामाबाद गैर महफूज शहर है। आज वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह एतराज़ धो दिया। चौधरी निसार ने दावा किया कि इस्लामाबाद महफूज तरीन शहर है। शायद ये शहर कल तक महफूज था, लेकिन आज चौधरी निसार साहब के इस दावे के बाद इस शहर को गैर महफूज ही समझना चाहिए, क्योंकि तालिबान अब इस दावे को चैलेंज समझेंगे और ये चैलेंज शहर के दर्जनों लोगों की जान ले लेगा। चौधरी निसार साहब को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था और चौधरी निसार ने एयर स्ट्राइक्स की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। यह हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन का पहला एतराफ है। अब इस महदूद ऑपरेशन के बाद क्या होगा? मेरा ख्याल है इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हुकूमत मुज़ाकरात की एक और कोशिश करेगी। हुकूमत मुज़ाकरात के हामी और मुखालफिन को अलग अलग करने की कोशिश करेगी और ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा। क्या हुकूमत की डायरेक्शन ठीक है और इस ऑपरेशन का ब्लो बैक इफेक्ट क्या होगा? ये हमारा आज का इशू होगा। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या हुकूमत ने तालिबान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का दुरुस्त फैसला किया? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा की रहने वाले, खैबर पख्तूनख्वा की सारी सूरत हाल इनके सामने है। ये आपको बताएंगी कि वहाँ पे जो ऑपरेशन जारी है उसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारे दूसरे मेहमान हैं इमराज सईद साहब, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, वहाँ इनकी हुकूमत है। और समन जाफरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, MQM के साथ इनका ताल्लुक है, ये भी MNA है, कराची में हमारे साथ हैं इस वक्त। और कराची में जो ब्लो बैक इफेक्ट हो रहा है इस ऑपरेशन का, वो कहाँ तक पहुँचेगा और उसको हुकूमत किस तरह कंट्रोल करेगी, ये इनसे पूछेंगे। फरीद पाचा साहब हमें चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है, लाहौर में हमारे साथ हैं। और मेहमानों की तरफ जाने से पहले आपके सामने एक इतला शेयर करता चलूं कि 2 बारूद भरी गाड़ियां कराची से अभी चंद लम्हे पहले
ریکور ہوئی ہیں اور اس میں ایک گاڑی میں 100 کلو گرام بارود تھا اور یہ اس بارود کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے کل ایکٹیو ہونا تھا اور کل کراچی کے اندر بہت بڑی واردات ہونے والی تھی، لیکن پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شمالی وزیرستان میں اسٹیٹ کچھ کرے گی تو اس کا افیکٹ کراچی میں ضرور نظر آئے گا کہیں نہ کہیں۔ آسمہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ مطمئن ہیں آپریشن جو ہو رہا ہے ہونا چاہیے تھا اور ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چودھری صاحب جب حکومت مذاکرات کر رہی تھی اور ساری سیاسی فورس جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، ایک سپورٹ دیا تھا، سارے پاکستان نے سپورٹ دیا تھا، عوام نے سپورٹ دیا تھا، لیکن تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کا ایجنڈا کلیئر نہیں تھا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم کن کیا ایجنڈے ہیں، کن پوائنٹس کے اوپر ہماری ان کے ساتھ مشاورت یا ڈائیلاگ چل رہے ہیں اور کیا مذاکرات اگر فیل ہوئی تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ دیکھیں یہ جو مذاکرات ہے یہ تو پوری قوم کے سامنے، ایک ہفتے 10 دن سے پاکستان یہ والے جو لیٹسٹ آخری مذاکرات ہیں یہ تو پوری قوم کے سامنے، سارا ٹیلی ویژن پہ ہوتا رہا سب کچھ جو کچھ۔ یہ تو آج ہم کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ ان کی کیا مذاکرات تھی۔ ان کی کمیٹی جو ہے وہ ان کی خود کی بنائی گئی تھی، 20 کروڑ سے پلس پاکستانیوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ کمیٹی ایک سیاسی پارٹی نے بنائی ہے جو آج گورنمنٹ میں ہے، شاید کل نہ ہو، لیکن یہ پاکستان کے مستقبل، پاکستان کے بچوں، یہ ان کا ایک مطلب اس سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کے لیے اس وقت کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک ہفتے سے ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے یہ ڈائیلاگ جا رہے ہیں دے آر باؤنڈ ٹو بی فیلڈ، اور جب پاکستان، لیکن جاوید چودھری صاحب سرجیکل سٹرائکس شروع ہو گئیں، سرجیکل سٹرائک 7 آج حملے ہوئے، آپ مجھے بتائیں 38 لوگ وہاں پہ مارے گئے۔ اگر سرجیکل سٹرائک نہ ہو، جب مذاکرات ہو رہے تھے ساری دنیا کی نظر تھی پاکستان کے اوپر، پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر، پاکستان کی ایجنسیز کے اوپر کہ یہ مذاکرات کہاں جا رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت امبیرسمنٹ کا مقام ہے کہ وی فیل ٹو، ہم ایک چیز کو ہم اس کو سمیٹ نہیں پا رہے، اس کو ہم ایک متقی انجام تک نہیں دے پا رہے۔ مذاکرات فیل ہو گئے، گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا کہ فیل ہو گئے۔ اب یہ بتائیے اب جو سرجیکل سٹرائکس، آپشن نہیں ہے، سرجیکل سٹرائکس، اب آپ سمجھتے ٹھیک ہیں یہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کہاں جائیں گے؟ ان کا تحفظ کی ذمہ واری کس کے پاس ہے؟ نہیں، مذاکرات بھی غلط تھے، سرجیکل سٹرائکس بھی غلط ہے۔ نہیں، سرجیکل سٹرائکس کیسے غلط ہے؟ سرجیکل سٹرائکس جو ہے پاکستان کے عوام کو تحفظ دینا اسٹیٹ کی ذمہ واری ہے، اور میرے خیال میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تب ہم نے جو آپریشنز کیے تھے بہت مجبوری کے بنا پر کیے تھے، کیونکہ گرڈ آف دا گورنمنٹ قائم کرنا فرید پراچا صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کریں۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ آج امیر جماعت اسلامی کی طرف سے جو بیان آیا وہ بڑا دلچسپ تھا، کیونکہ کل رات حکومت پاکستان نے آپریشن لانچ کیا، وہاں پہ 7 سرجیکل سٹرائکس ہوئیں جس میں ٹھکانے تباہ ہو گئے اور 38 لوگ بھی وہاں پہ مارے گئے، لیکن امیر جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ یہ سٹرائکس فوری طور پہ بند ہونی چاہیے، آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ بیسیکلی چاہتے کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاوید چودھری صاحب، یہ بات کہ مذاکرات ہوں اور پاکستانی قوم اس عذاب سے نکل سکے، یہ تو پوری قوم کی خواہش تھی، تمام سیاسی جماعتوں کی تھی، ایک کمیٹیاں بنائی گئیں، کمیٹیوں پہ تنازع بھی کوئی نہیں رہا، زیادہ سے زیادہ یہ بات تھی کہ یہ کمیٹیوں کی قیادت کس کو کرنی چاہیے، حکومتی نمائندے ہونے چاہیے، لیکن بہرحال تو ٹوٹل 2 اجلاس بلکہ 1.5 اجلاس کمیٹی کا ہوا ہے۔ اس دوران جو واقعات ہوئے تو ان واقعات پہ بھی تو کمیٹی کو بیٹھنا چاہیے۔ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ دونوں طرف سے کچھ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان باتوں کو بھی تو انہی کمیٹیوں نے چیک کرنا تھا، لیکن دوبارہ کمیٹیاں نہیں بیٹھی۔ اب اس دوران یہ اعلان بھی کمیٹیوں کو کرنا چاہیے کہ ہم نے ساری کوشش کر لی ہے، یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وہ نہیں ہوئے، انہی کو یہ کرنی چاہیے تھی اور یہ رپورٹ قوم کو دینی چاہیے تھی کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں نکلا کہ ہم جو ہے وہ یا سرجیکل سٹرائکس کریں، آپریشن کریں، کوئی اور چیز کریں۔ اب جو کچھ صورتحال پیدا ہوئی ہے انتہائی وحشیانہ اقدام ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جو ہمارے ایف سی کے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ درندگی کا کھیل ہے، کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت کی رمق موجود ہے وہ اس کی شدید ترین مذمت کیے بغیر اور کرب محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام کفار کے قیدیوں کے ساتھ بھی اس سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔
दूसरी तरफ भी कुछ बातें आई, यानी वो बातें चाहे 100% गलत हो, लेकिन किसी को तो जायजा लेना है। अगर वो ये कहते हैं कि पहल जो है वो इधर से हुई है, क्या हमारे कैदियों को इसी तरह मारा गया है, मैं कहता हूं फरीद पाशा साहब ये देखिएगा कि जब 23 FC के जवानों को ज़िबा कर दिया जाएगा, अफगानिस्तान के इलाके में कर दिया जाएगा, फिर टेलीविजन पे आके बताया जाएगा कि हमने आपके बंदे मार दिए, और उसके बाद जब सनमाओं पे हमले होंगे, जब फौज पे हमले होंगे, जब कराची में हमले होंगे, तो उसके बाद स्टेट के पास क्या गुंजाइश बचती है? स्टेट क्या करे जी, मुझे बताइए। जब ऐसा, मैंने तो इतनी बात की थी कि पहल की बात जो थी वो अगर बात सही है, मैं नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी को जायजा तो लेना चाहिए ना कि ये बात जो है ये कहां से खराब हो रही है या कहां से चली है या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए ना, हम यानी ये समझते हैं कि ये मामला कहने को बड़ा आसान है, हमने मशरकी पाकिस्तान खोया है, वहां पर हम उस वक्त उस ऑपरेशन के भी मुखालिफ थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे कि जो इन्होंने ऑपरेशन के फौरी बाद बयान दिया था, लेकिन मुल्क तो नहीं बचा। फरीद साहब दो चीजें जो मैं आपके गोशगुजार करता चलूं। पहली बात तो ये है कि आसमा अरबाब आलमगीर साहबा का ये कहना है कि इन हालात का मशरकी पाकिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात आपके ये गोशगुजार करता चलूं कि मुज़ाकरात के हामी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, दोनों आप जवाब आए थे। आज जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, ये खामोश है इस पे। इन्होंने किसी जगह ये नहीं कहा कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था, गवर्नमेंट को ऑपरेशन बंद करना चाहिए था। आप वाहिद जमात है पाकिस्तान में इस वक्त जो इस ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रही है। मैं आपके सामने MKM की नुमाइंदा है समन, उनको लेता हूं और उसके बाद दोबारा प्रसाद साहब आपकी तरफ आऊंगा। समन, आप ये समझती हैं कि ऑपरेशन बंद हो जाना चाहिए और ऑपरेशन हल नहीं है और मुज़ाकरात को लिंगर ऑन करना चाहिए? नहीं जी, हमने तो देख लिया जावेद साहब कि मुज़ाकरात की बात हुई है। 9 सितंबर से ये सारा मामला चला और उसके बाद हमने देखा कि 9 सितंबर पे तमाम पार्टीज़ जो हैं APC में ऑन बोर्ड थी। हमने कहा कि जी बिल्कुल, जब सारी पार्टीज़ चाह रही हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी गवर्नमेंट को जो है मैंडेट दिया। लेकिन उसके बाद आपने खुद ही देखा कि इस दफ़ा जो लोग ये चिल्लाते रहते हैं कि जी कोई साजिश हुई है और डीरेल किया गया है प्रोसेस, तो इस दफ़ा क्या मतलब, ना कोई ड्रोन अटैक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जितनी दफ़ा भी अगर आपने देखा कार्रवाई दूसरी साइड से हुई, कार्रवाई हमेशा तालिबान की साइड से हुई और वो सिर्फ यही कहते रहे कि जी ये हो रहा है, इतने लोगों को मारा जा रहा है, जिसका जो सबूत है वो ये होता था कि हमारे जितने 23 पहले मेजर साहब को मारा गया, परसों मेजर साहब को मारा गया, उससे पहले 23 हमारे पर्सनल्स को मारा गया। तो मेरे ख्याल में ऑपरेशन देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल में फाइनली गवर्नमेंट जो है उसने भी रियलाइज कर लिया कि वन वे टॉक्स या वन वे पीस प्रोसेस तो नहीं चल सकता ना, ये तो दोनों तरफ की चीज होनी चाहिए। जब दोनों तरफ से उस तरफ से आपकी पीस टॉक को आगे लिया ही नहीं जा रहा और फिर हुकूमती जो कमेटी है उसने ही कहा इसका मतलब ये हुआ कि MKM ऑपरेशन को वेलकम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि MKM ऑपरेशन को वेलकम करती है। 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मासूम जो हैं शहीद हुए, जिसमें आपके सिविलियंस भी हैं, जिसमें आपके फौजी जवान भी हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो इट वाज हाई टाइम कि हो जाना चाहिए था, एक फैसला हो जाना चाहिए। देखिए तालिबान जो है, ये एक्सट्रीमिस्ट, मेरा सवाल दोबारा यही है, तो दोबारा मैं आपसे सवाल कर रहा हूं समन कि ये बताइएगा, समन साहिबा ये बताइएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि MKM इस ऑपरेशन को सपोर्ट कर रही है? देखिए MKM ही नहीं, मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त उसने एक सुकून का सांस लिया है, क्योंकि आप कब तक अपने मासूम लोगों को जो है वो मरवाते रहेंगे, कब तक आप अपने मासूम लोगों को इतनी बेदर्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इसका जो ब्लो बैक इफेक्ट होगा 2 शहरों पे होगा। पेशावर, आपका सूबा बहुत ज्यादा मुतासर होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फाटा से जो लोग बाहर निकलेंगे वो भी अल्टीमेटली आप पे पहुंच होगा। शुमाली वजीरिस्तान से लोग आएंगे और उनको कैंप्स में ठहराना पड़ेगा, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, बाकी चीजें वो भी सब आपको करना पड़ेगा। तालिबान की तरफ से जो रिटेलिएशन होगी उसका भी आप हदफ बनेंगे। और उसके बाद कराची नया एक हदफ बन रहा है जहां पे हमेशा इफेक्ट नजर आता है तालिबान का कि वहां से वो रिएक्ट करते हैं। आपकी तैयारी मुकम्मल है? आप रोक लेंगे इन तमाम मामलात को, संभाल लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब के ये जो रिएक्शन तो आना है, और वो आप जिस तरह आपने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा पे सबसे ज़्यादा और कराची, ये दोनों जो है वो टारगेट ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात यह है कि आया ऑपरेशन शुरू हो चुका है कि नहीं,
مطلب ایک تو یہ سوال ہے، کیونکہ اگر جیٹ طیاروں کی بمباری ہونا ان اناؤنسڈ مطلب ایک قسم کا آپ آپریشن کہہ سکتے ہیں. باقی اس میں چند چیزیں جب آپ نے مذاکرات کا خیبر پختونخوا میں یا مذاکرات کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی تو تمام پولیٹیکل جماعتیں اس میں تھی، اور تحریک انصاف نے اس کے چند پوائنٹس بھی دیے تھے کہ مطلب ان لوگوں سے آپ مذاکرات کرو جو آپ کے آئین کے دائرے کے اندر آتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 یہ کہ سیز فائر پہلے، کیونکہ آپ کو اعتماد کی فضا بحال کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ایک ٹائم فریم کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ ان چیزوں کو اور ان عوامل کو ہم نے دیکھنا ہوگا، اور اس سے ہم مذاکراتی عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اب جب آپ نے دیکھا کہ ایف سی کے 23 اہلکار جو شہید ہو گئے اور جو ظلم ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ریئیکشن تو آنا ہی تھا. اب یہ حکومت نے جس طرح کی چودھری نثار صاحب نے ایک اور بات بھی میں مطلب ایک کنیکٹ کر دوں، چودھری نثار صاحب نے کہا تھا پارلیمنٹ کا اور آن دی فلور آف دی ہاؤس، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 20 سے 25 ایسے گروپ ہے جو کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اس ایف سی کے اہلکاروں والی واقعے کو دیکھیں تو یہ مومن کے طالبان کی طرف سے ہوا ہے، اور قاری شکیل جو کہ ٹی ٹی پی کے مرکزی شورا کا ہیڈ ہے، وہ بیسیکلی سیاسی شورا کا ہیڈ ہے، وہ بھی مومن طالبان سے ہے. اب یا تو اگر ہم گروپ کی اور دھڑوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ تیار ہے، تو کس طرح مطلب کیونکہ ٹی ٹی پی کے شورا کا سیاسی شورا کا وہ ہیڈ بھی ہے اور ان کا بھی تعلق مومن سے ہے، تو آیا 20-25 گروپ ہم کس طرح کہہ رہے کہ اس مذاکرہ؟ ٹھیک ہے، میں بڑا سا وقفہ لوں گا اور یہیں سے بات سٹارٹ کروں گا. میرا سوال جو تھا وہ بڑا سیدھا تھا کہ جب اس کا ریئیکشن آئے گا، اور ابھی ریئیکشن آنے والا ہے، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریئیکشن آنے والا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں پشاور اس کا ٹارگٹ بنے گا، اسلام آباد اس کا ٹارگٹ بنے گا، کراچی اس کا ٹارگٹ بنے گا. کیا آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے؟ آپ اس کو روک سکتے ہیں اور اپنی جان بچا سکتے ہیں، اپنی شہریوں کو بچا سکتے ہیں؟ چھوٹے بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت یہ ایک حقیقت ہے کہ کراچی، پشاور اور اسلام آباد 3 ایسے ٹارگٹ ہیں جن کو طالبان ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور نقصان ان تینوں شہروں کا ہوگا. اب میرا سوال مراد سعید صاحب سے یہ تھا کہ جب پشاور کی طرف یہ بلو بیک افیکٹ ہوگا تو کیا آپ نے تیاری کر لی ہے؟ آپ نے شہریوں کو کیسے بچانا ہے؟ پولیس ایکٹیو ہو چکی ہے، ایجنسیز وہاں پہ ایکٹیو ہو چکی ہیں، کچھ آپ نے بندوبست کر لیا وہاں پہ؟ دیکھیے چودھری صاحب کہ ایک تو اگر حکومت جب پراپر ایک اناؤنسمنٹ کرے گی کہ آپریشن ہوگا، کیونکہ اگر آپ کی آپریشن تو ہو چکا ہے، تو آپ کی نہیں، یہ میں نے جس طرح کہا کہ ان اناؤنسڈ آپریشن، کوئی ریئیکشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب نے تسلیم کر لیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم فوج کو ریئیکشن سے نہیں روک سکتے. بالکل نہیں روک سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریئیکشن، میں نے یہی لفظ استعمال کیا کہ یہ آپ ریئیکشن کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپریشن ہوتا ہے تو 1 ملین کے قریب آپ کے شوناس وزیرستان سے جو لوگ ہیں، جو عوام ہے وہاں پہ، مطلب طالبان کے علاوہ جو آپ کے عوام ہے وہاں پہ، وہ بنو جو ہمارا شمالی وزیرستان کے ساتھ ہمارا جو بنو اٹیچ ہے وہاں پہ آئیں گے. تو اس میں پوری قوم پہ مطلب پولیٹیکل فوج تو اپنا کام کر دے گی، کیونکہ پاک فوج کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنا کام کر سکتی ہے، وہ تو اپنا کام کر دے گی، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوگی. وہ اس میں آپ نے ان لوگوں کو جو آئی ڈی پیز آئیں گے ان کو اپنے کیمپس وغیرہ لگانے ہیں، ان کو اپنے فوڈ وغیرہ جو ان کو جو چیزیں چاہیے ہوگی، ان کی رہائش کا، پھر ان کے کھانے پینے کا، آپ لوگوں نے کرنے ہیں. آپ نے بندوبست کر لیا؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک خیبر پختونخوا کی نہیں، میں ایک پوری قوم کی بات کر رہا ہوں، اور پوری قوم کے ساتھ ساتھ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اور پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جائے گا. اس میں کیا بات ہے کہ آپ کا ریئیکشن ایک دھماکوں کی صورت میں آئے گا. آپ پشاور جو ہے آپ کا، کراچی کے اندر اور باقی پاکستان کے اندر، جس طرح کہ چودھری نثار صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد سب سے خطرناک شہر ہے، انہوں نے کہا محفوظ ہے. کل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ غیر محفوظ ہے، آج گورنمنٹ نے کہا کہ محفوظ ہے. تو ایک تو دھماکوں کی صورت میں آئے گا جو مختلف جگہوں پہ وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور دوسرا آپ کا ریئیکشن آئے گا مطلب جو لوگوں کو آئی ڈی پیز کو آپ نے سنبھالنا ہے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی طرف سے کچھ کرے گی، لیکن یہ وفاقی حکومت، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پوری قوم کی ذمہ داری، بڑا فیصلہ کرنا چاہیے. میں فرید پراج صاحب کی طرف جاؤں گا. پراج صاحب یہ بتائیے گا کہ جب کیلاش کے لوگوں کو یہ کہا جائے گا کہ آپ سب کے سب لوگ اسلام قبول کریں ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، جب کراچی میں یہ دھمکی دے دی جائے گی کہ تمام گاڑیوں کے اندر سے ٹیپ ریکارڈر اتار دیے جائیں، سی ڈی پلیئرز اتار دیے جائیں، جب لاہور میں اس قسم کی دھمکیاں دی جائیں گی، پامفلٹس تقسیم کیے جائیں گے بسوں میں، تو اس کے بعد اسٹیٹ کو خاموش رہنا چاہیے. ایک تو 23 آپ کے سولجرز مر جاتے ہیں، تب بھی آپ کہتے ہیں خاموش رہیں، مذاکرات کریں، اور جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز شہروں میں ہو جاتی ہیں تو تب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ خاموش ہے. اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے اس وقت، مجھے یہ بتائیے. جاوید صاحب ایک بات تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام زبردستی سے اور طاقت سے بات کو منوانے کا نہیں، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر کے، ان کے ذہنوں کو بدل کے، ان کے حالات کو بدل کے، ان کے لیے خوشحال اور ایک بہترین فلاحی ریاست قائم کر کے اسلام کا نفاذ ہوتا ہے. اس لیے یہ بات جو ہے یہ جماعت اسلامی جو جس طریقے سے اسلامی انقلاب یا اسلامی نظام لانا چاہتی ہے، اس کے اندر زبردستی
اور کسی کو ڈنڈے کے ذریعے سے شریعت کا پابند کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اب دوسری بات جو یہ ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قانون خاموش ہو کے بیٹھ جائے، اپنا کوئی کام نہ کرے۔ ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں، جو ریاست کی، جو صوبوں کی، جو مرکز کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ادا نہیں ہو رہی۔ وہ نہ وہ کراچی میں ہو رہی ہیں، نہ کوئٹہ میں ہو رہی ہیں، نہ وہ ملک کے دیگر حصوں میں ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے آپریشن کے بغیر بھی بہت سارے اقدامات ہیں، اور اسٹیٹ کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ جی وہ آ کے کسی ایک مرحلے پہ گھبرا کے بمباری شروع کر دے، یا گھبرا کے جو ہے وہ ایک ایسا آپریشن کرے جس کے نتیجے میں 20 لاکھ آدمی بیکار ہو جائے۔ عالم کی صاحب، آپ کا یہ خیال ہے کہ آپریشن ہی ایک حل ہے، اور جبکہ فرید پراچا صاحب اور ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ حل نہیں ہے، آپ کو ابھی بھی مذاکرات کرنے چاہیے؟ اب بتائیے گا۔ دیکھیں، مذاکرات تو پہلے بھی ہوئے، استعفا بھی ہوئے، لیکن بدقسمتی سے مذاکرات کے کوئی حل نکلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قانون کا نفاذ کہا ہے، پراچا صاحب کی بھی ایک بہت ذمہ وار سیاسی پارٹی ہے، اور ان کو اپنا ایک سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے بھی فالوورز ہیں۔ یہ بات ابھی صرف ایک سیاسی پارٹی اور ایک قبیلے کی یا ایک گورنمنٹ کی نہیں رہ گئی ہے، یہ تو سپریڈ ہو گیا سارے پاکستان میں۔ تو پراچا صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی اپنا ایک سیاسی کردار ان کی پارٹی بھی ادا کرے۔ لیکن اگر مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اسٹیٹ کے پاس دوسرا کیا حل ہوتا ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے؟ آج ہم دنیا میں فیلڈ اسٹیٹ مطلب وی آر ریکگنائزڈ ایز اے فیلڈ اسٹیٹ۔ کیا اس ملک میں ہم مسلمانوں کو تحفظ دے پا رہے ہیں؟ غیر مسلموں کو تو ایک سائڈ پہ کر لے، کیا ہم اپنے مسجدوں کو تحفظ دے پا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو، اپنے مسلمانوں کو تحفظ دے پا رہے ہیں؟ نہیں۔ ہم کسی طرح سے بھی، کسی چیز کی بھی، ہماری صرف لا اینڈ آرڈر ایشو نہیں ہے، اکنامکلی بھی فیلڈ ہو گئے ہیں۔ تو کیا اگر ہم اس یہ جو ٹیررزم اس سب فساد کا جڑ قرار دیا جائے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ سمر، یہ بتائیے گا کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک سٹانس لے رہی ہے، لیکن یہ بڑا بولڈ سٹانس ہے کہ حکومت نے کل ہی یہ کوشش شروع کی اور جماعت اسلامی کی طرف سے فوری طور پر ریاکشن آ گیا کہ گورنمنٹ کو یہ بند کر کے مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، دوبارہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے؟ کیا ریزن سمجھتی ہیں آپ اس کا؟ دیکھیں، بہرحال میرے خیال میں اس وقت جماعت اسلامی کے نمائندے موجود ہیں، فرید پراچا صاحب، تو جماعت اسلامی نے کیا سوچ سمجھ کے مخالفت کی اس آپریشن کی وہ تو یہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اب مذاکرات سے بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اور مذاکرات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ابھی آسمہ صاحبہ نے بھی بات کی تھی، کیا ہم مسلمانوں کو ہی کیا تحفظ دینے میں ہم نے سکسیسفل ہوئے؟ آپ اگر مجھے ایک بات بتائیں، مذاکرات کی جہاں ہم بات کر رہے تھے تو پہلے تو کہا جائے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جگہ شریعت آئے گی، کس کی شریعت لے کر آئیں گے؟ وہ خمینی صاحب کی شریعت لے کر آئیں گے، وہ سعودی عرب والی شریعت لے کر آئیں گے، وہ کون سی شریعت لے کر آئیں گے؟ پھر آپ نے دیکھا کیلاش میں آج انہوں نے خانیوں کو جو ہے وہ بھی ان کو دھمکایا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مذاکرات ہو بھی رہے تھے تو کیا وہ احمدیوں کو، شیعوں کو، ذکریوں کو یا باقی جتنے فرقے ہیں ان کو کیا وہ چین سکون سے رہنے دے رہے تھے؟ نہیں رہنے دے رہے تھے۔ تو مذاکرات تو دیکھیں، مطلب پاکستان کو اون تو پاکستان کے لوگ کرتے نا، طالبان تو پاکستان کو اون نہیں کرتے، تو بارگیننگ ہم ہمیشہ سے نیچے سے کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی رکھنی چاہیے شرائط جس کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے۔ ریٹ آف دا گورنمنٹ ہم نے بحال کرنی ہے، ہم نے پاکستانی کی حیثیت سے بات کرنی ہے، تو وہ تو پاکستانی کی حیثیت سے آپ کی بات مان ہی نہیں رہے۔ اور جیسے اسمہ صاحبہ نے کہا کہ جب مذاکرات نہیں آگے بڑھ پا رہے تو پھر آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ ڈر کے مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ لڑ کے مرے۔ تو میرے خیال میں دس از ویری کلیئر اینڈ کٹ کہ وہ لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اپنی ایک بات کسی بھی طریقے سے بائی ہک اور بائی کراچی ذہن میں رکھیے گا کہ ٹارگٹ ہوگا بہت بڑا، ایک ریاکشن جو کراچی میں آپ کو نظر آئے گا وہ بڑا خوفناک ہوگا، اور شاید اس کو سنبھالنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ میں نے کیونکہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہیں سے آپ کی طرف آؤں گا، اور بات بڑی سمپل سی ہے کہ کیا کراچی اپنے آپ کو سنبھال سکے گا، اس ریاکشن سے بچ سکے گا جو شمالی وزیرستان کے آپریشن کے بعد کراچی میں نظر آئے گا۔ ایک چھوٹی بریک، اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ کوشش کرے گی کہ ایک نئی مذاکراتی ٹیم بنائی جائے، اور یہ مذاکراتی ٹیم طالبان کو ڈیوائیڈ کر دے۔ وہ طالبان جو اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، اور وہ طالبان جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو دوسری سائڈ پہ کر دیا جائے، اور جو مذاکرات
کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے جائیں. ریاست یا حکومت یہ کوشش کرے گی، اور میرا خیال یہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ سب لوگوں کو ایک آنکھ سے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. جو رضامند ہیں ان کو منوائیں اور جو رضامند نہیں ہیں ان کے خلاف لڑیں. اسٹیٹ یہ ڈیفینیٹلی کرے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ بلو بیک افیکٹ ہوگا تو اسلام آباد متاثر ہوگا، اس کے ساتھ کراچی متاثر ہوگا، اس کے بعد پشاور متاثر ہوگا. تو ہم نے کیا کوئی ایسی پالیسی بنا لی، ہم نے پلاننگ کر لی کہ ہم نے ان شہروں کو کیسے بچانا ہے؟ سمن صاحبہ یہ دیکھیے گا کہ آج 2 گاڑیاں وہاں پہ ریکور ہوئی جس میں 100 کلو گرام بارود تھا. اگر اس میں خدا نخواستہ ایک بھی گاڑی پھٹ جاتی جتنی کراچی میں تباہی آتی ہے آپ کو اندازہ. اور یہ صرف 1-2 گاڑیوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ درجنوں گاڑیاں کراچی میں اس وقت پھر رہی ہیں جس کے اندر موت بھری ہوئی ہے. جب وہ پھٹیں گی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی شہر کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا کراچی کے لوگ، کراچی کی حکومت، سندھ کی حکومت اس کے لیے تیار ہے؟ حادثے کی زد پہ ہیں تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں؟ زلزلے کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں؟ جاوید صاحب، اس قسم کی کارروائیاں پہلے بھی کراچی میں ہوتی رہی ہیں اور ایم کیو ایم تو اس کی ڈائریکٹ نشانہ بنتی رہی ہے. ہمارے 3 سٹنگ ایم پی ایز جو ہیں ان کو شہید کیا جا چکا ہے انہی ایکسٹریمسٹ کی طرف سے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کراچی سمیت میرے خیال میں تمام ہی شہر جو ہیں شاید ابھی تیار نہیں ہیں اس قسم کے بیک لیش کے. لیکن وہی والی بات ہے کہ نہ ہم اپنے موقف سے پہلے ہٹے تھے، نہ ہم اپنے موقف سے اب ہٹیں گے. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہم پہلے بھی تھے، ہم ابھی بھی ہیں. اور دیکھیں اس طرح کا بیک لیش تو آئے گا، لیکن وہی والی بات ہے کہ 5000 6000 7000 کتنے لوگوں کو وہ شہید کر رہے ہیں. لیکن ہمارا موقف یہ کہ ایم کیو ایم نے اپنے موقف سے پہلے ہٹی تھی. although we have been directly hit, we are on direct threats. ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، ہمارے جتنے بھی پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں، سبھی تھریٹ کے اوپر ہیں اور 3 تو شہید بھی کیے جا چکے ہیں. لیکن ہم نہ پہلے، جیسے میں نے آپ سے کہا ریپیٹیشن ہو جائے گی، لیکن وہی والی بات ہے کہ میرے قائد میرے خیال میں واحد پرسسٹنٹ اور کنسسٹنٹ آواز ہے جو اٹھائے جا رہے ہیں طالبان کے خلاف اور ان کی زیادتیوں کے خلاف. تو نہ ہم پہلے اپنے موقف سے ہٹے تھے، نہ اب ہٹیں گے، اور انشاءاللہ ہم کراچی کے آسما صاحبہ کی طرف جانے. آسما صاحبہ، کراچی میں، سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور کراچی شہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 30% اس کا ایسا علاقہ ہے جو حکومت کے قبضے سے باہر نکل چکا ہے. صرف آپ کی ریٹ جو ہے نا 70% پہ ہے، 30% جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ چلا گیا، ایسی کالعدم تنظیموں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جس کو اسٹیٹ تسلیم نہیں کرتی. جب اس طرح شہر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور وہاں پہ روز حادثے ہوں گے اور 100 کلو گرام کی گاڑیاں، 100 کلو گرام بارود کے ساتھ جو گاڑیاں شہر میں نکلیں گی، تو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے، کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے؟ دیکھیں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تب ساری صوبائی حکومتوں کو ایک پیج پر لانا چاہیے تھا، فیڈرل گورنمنٹ کو، اور ان کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر اس کی کوئی غلط نتائج نکلے اور فال آؤٹ افیکٹس ہوئے تو اس کو ہم کس طرح کنٹرول کریں گے. آپ ایئر فورس اور آرمی کو انہوں نے تو یہ سرجیکل سٹرائکس کرنی تھی، کیونکہ ریٹ آف دا گورنمنٹ یا اسٹیٹ کو آپ کس طرح محفوظ رکھیں گے. This should have been done many days before کہ صوبائی حکومتیں بیٹھے. میرے خیال میں اس وقت کوئی صوبائی حکومت بھی اس کے لیے فلی پریپیئر نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ 100 کلو گرام کی خدا نخواستہ کسی شہر میں بھی کوئی گاڑی پھٹی تو یہ صوبائی حکومتوں کا بہت مطلب دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. مجھے نہیں لگتا کہ کے پی میں بھی ان کے پاس ابھی آئی ڈی پیز کو سپورٹ کرنا اور ان کو وہ ساری فرسٹ ایڈ دینا، ان کے پاس میرے خیال میں ابھی وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. لیکن یہ ساری صوبائی حکومتوں کو اکٹھا کر کے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے. دوسرا، میں جاوید چودھری صاحب یہاں پر یہ پوائنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آج پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ نہیں ہوں گی تو اس کے بعد ان کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کوئی پارٹی بھی ہو اور وہ آج پاکستان کے لیے ایک سوچ نہیں رکھتی، اور جیسے افسوس کی بات راجہ صاحب کی پارٹی کا ایک الگ سٹانس ہے، تو آج بھی حالات اس حد تک چلے گئے ہیں. مجھے وہ وقت یاد ہے جب ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی اور سوات میں یہ ایشو سٹارٹ ہو رہا تھا ان کی گورنمنٹ کے نیچے، اور اس کے بعد ہمیں مجبوراً سوات میں آپریشن کرنا پڑا اور 24 لاکھ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس، کوئی سرجیکل سٹرائکس کے یا آپریشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ کوئی ایسا آپشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کام کیا جائے تو چند دنوں میں امن ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں یعنی ایک بات تو یہ جو بار بار یہ کہی گئی کہ یہ ایک الگ سوچ ہے، کوئی الگ سوچ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو، پاکستان کے شہروں کو، شہریوں کو، مسجدوں کو، گھروں کو، بازاروں کو ہر صورت محفوظ رہنا چاہیے. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ اس پہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں
اور ہماری کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان، یعنی مذاکرات تو یا جنگ سے پہلے ہوتے ہیں یا جنگ کے بعد ہوتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ جنگ سے پہلے اگر مذاکرات ہوں تو اس کو کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ آپریشن کے نتیجے پہ پہنچے تو پھر ان تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں کہ جن کو آپ نے مذاکرات کے لیے تیار کیا تھا اور ان کو ایک اس کے بارے میں دیا تھا۔ یہ کوئی یعنی اس میں ہم نہیں کہتے کہ جی قانون کا نفاذ، قانون کے نفاذ کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ میں کراچی کے لیے بھی کرتا ہوں اور وہاں بھی ہم آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، وہ میں بلوچستان کے لیے بھی کرتا ہوں اور وہاں بھی ہم آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہاں تو وہ نہیں ہے کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ان کی ہمدردیاں ہیں، وہاں تو پھتہ خوروں، ٹارگٹ کلر یا بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند اور دیگر، ہم لیکن اس سب کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج جس کو ابھی آپ سب ذکر کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اتنے لوگ بے گھر ہو جائیں گے، ان کو سنبھالنا ہوگا، دہشت گردی ملک بھر میں پھیل جائے گی، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی راستہ پہلے نکال لیں، بعد میں جو ہم نے یہ بتائیے گا کہ میں نے محسوس جو کیا اب جو پچھلے 10-15-20 دنوں میں کہ پلاننگ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ مذاکرات کی پلاننگ تھی نہ اب لڑائی کی پلاننگ ہے، اور نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ مذاکرات ناکام ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، اور اب ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ جب یہ ورکیبل نہیں رہے گا یہ سٹرائکس والا پروجیکٹ یا اس سے جو بلو بیک افیکٹس ہوں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے۔ دیکھیں چودھری صاحب، ایک تو اللہ کرے کہ پرام طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو، جو کہ نظر نہیں آ رہا ابھی، جب تک اعتماد کی فضا کریٹ نہیں ہوتی، بحال نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پالیسی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یا آپریشن کرو یا مذاکرات کرو، مطلب یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پہ ان لوگوں کو بھی آئسولیٹ کرنا ہے جو کہ ہمارے ملک کے آئین کو نہیں مانتے اور وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ریئیکشن جو آئے گا وہ شدید قسم کا ہوگا۔ تیسری بات، ہم نے پوری قوم نے متحد ہونا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، یہ نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی اور بات کریں گے، باہر آ کے ٹاک شوز میں عوام کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی اور بات کریں گے۔ اب وقت آ چکا ہے، کیونکہ اگر فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے آئسولیٹ کرے ان لوگوں کو، جس طرح چودھری نثار صاحب کہہ رہے کہ اتنے گروپ ہیں، ان لوگوں کو تو پہلے آپ آئسولیٹ کر لو تاکہ ریاست کو آسانی ہو، آپ کے پاک فوج کو آسانی ہو، آپ کو پھر جو وہاں پہ انخلا ہوگا، جو معصوم لوگ وہاں سے نکلیں گے، ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک حکومت فیصلہ نہیں کرے گی۔ میرا ایک کوشچن ہے چودھری نثار صاحب سے، پھر آپ کی صوبائی حکومت سے، کہ چودھری نثار صاحب کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے؟ نہیں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی کوئی بیک اپ پلان نہیں، بٹ دس از دی ڈیوٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ۔ نہیں، ایک ہو کے رہنا ہے۔ اگر یہ 23 جوانوں کی شہادت کا اتنا دکھ ہے تو یہ ان کے دور میں 2010 میں گرفتار ہو گئے تھے، شمالی وزیرستان کا واقعہ تب بھی موجود تھا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ سکورنگ ختم کر دیں، پاکستان کا سوچے، ملک کا سوچے، عوام کا سوچے۔ وقت ختم ہو گیا، میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ خاصات کل ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک حکومتی اہلکار نے، بلکہ سرکاری اہلکار نے یہ اعلان کر دیا کہ اسلام آباد غیر محفوظ ترین شہر ہے، اور آج یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا اور کم از کم کسی سرکاری افسر کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آج اس سے بڑا جو اعلان چودھری نثار صاحب نے یہ کر دیا کہ اسلام آباد محفوظ شہر ہے، اور یہ کر کے طالبان کو چیلنج دے دیا کہ آپ اس کو جو میری سٹیٹمنٹ ہے اس کو ریئیکٹ کر کے دکھائیں۔ تو یہ میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کل بھی غلط ہوا اور آج بھی غلط ہوا۔ امن قائم رہنا چاہیے، اور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم پلاننگ نہیں کریں گے اور اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔